बहुत शुक्रिया। 1 जनवरी को हमने आपको तकलीफ़ दी और आपने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला, मगर हमने ज़रूरी इसलिए समझा कि आपको बुलाएं कि जो एक बिगड़ती हुई सूरत हाल है इंसानी हकूक़ की, उसके ऊपर हमने ज़रूरी समझा कि 1 जनवरी को हम आपको आगाह करें कि क्या क्या मसले हैं। तो मैं अपना तारुफ़ कराती हूँ। मुनीज़ जहांगीर, को चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ बैठी हुई हैं नसरीन अज़हर साहिबा, जो वाइस चेयर हैं इस्लामाबाद की, और गिलगित और बल्तिस्तान और कश्मीर को भी रिपोर्ट उस हवाले से वो करती हैं। उनके साथ आप जाना माना नाम है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब फ़रतुल्लाह बाबर साहब इस्टीम्ड काउंसिल मेंबर है हमारे साथ बैठे हुए। मेरी इस साइड पे अफरा सियाब खटक साहब बैठे हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर रहे हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं। और मेरे इस साइड पे बैठे हुए हैं नासिर जैदी साहब, जिनको आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, और आपको पता है कि ये सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और इलेक्टेड काउंसिल मेंबर भी हैं। तो आप सबको हमने इसलिए तकलीफ़ दी। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देती हूँ जो हमने बनाया, मगर साथ साथ उसका तर्जुमा जो है नासिर साहब भी करते रहेंगे और मैं भी करती रहूँगी। The Human Rights Commission of Pakistan is deeply concerned by an overall deteriorating state of human rights in the country that need urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party amongst others, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है और भी जमातों के साथ ये हुआ है, has been singled out for systematic dismemberment, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको जो है डिसमेंबर करने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। While HRCP does not condone violence in any form by anyone, हम कंडेम करते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी को या तशद्दुद को, मगर द स्टेट्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन डिसप्रपोर्शनेट एंड अनलॉफुल। जो स्टेट का रिस्पॉन्स रहा है ये डिसप्रपोर्शनेट रहा है और गैर कानूनी भी रहा है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ डील की है, जिस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया गया, उनको चार्ज नहीं किया गया और उनको कैसे रिलीज़ कर दिया गया, ये भी हमें नहीं पता चला। तो ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया इन केसेस के अंदर। दिस इज़ अज्यूम्ड अ फेमिलियर पैटर्न इंक्लूडिंग अरेस्ट ऑफ पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers' right to peaceful assembly, enforced disappearances। ये भी हमने देखा है कि कैसे लोगों को उठा लिया जाता है अपने घरों से और फिर उनको हम नज़र आते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी है। Obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently the large-scale rejection of candidates' nomination papers। इसके अंदर हमें हैरत हुई कि कुछ कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए जिनका ताल्लुक़ जो था कलंदंग तंजीमों से था, मगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एक सूबे के रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर उनके कैंडिडेट्स को, उनकी नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। Various political parties have been subjected to varying degrees। एक सियासी जमात के साथ नहीं हुआ, कुछ और सियासी जमातों के साथ भी हुआ है और मुख्तलिफ डिग्रीज़ के साथ हो रहा है। कईयों को ज़्यादा शिद्दत के साथ किया जा रहा है, कईयों को कम शिद्दत के साथ। At this point there is little evidence to show that the upcoming elections will be free, fair or credible। The rights of vulnerable groups have come under renewed assault by state and non-state actors in the past year. The wanton destruction of Christian and Ahmadiyya sites of worship, with severe damage caused to over 30 churches in Jadawala in a single day in August 2023, and increasing use of the blasphemy laws against religious minorities, has left these communities fearful for their lives and livelihoods, much less their right to profess and practice their faith. The genuine demand of the Christian community to hold an inquiry by judicial commission in Jadawala tragedy must be honored by the state and the compensation should be given to the victims। जड़ावाला के केस के अंदर 10 JITs बनी,
ان کا کیا نتیجہ نکلا ہمیں بتایا نہیں گیا. جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہی ہے مگر ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں دیا گیا. دوسری طرف ان کو کمپنسیشن جو ہے معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. کئی لوگوں کو ملا مگر زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا, اور یہ وعدہ خود ریاست پاکستان نے کیا تھا, یہ وعدہ ان کو پورا کرنا چاہیے. We also call for the full implementation of the Supreme Court verdict of June 2014 in respect of minority rights. جو تصدق حسین جیلانی کی جو ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر ریاست کو فی الفور عمل درآمد کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, اب بھی وقت ہے ان کو کرنا چاہیے. In violation of international conventions and without considering the safety and security in the country of their origin, the mass expulsion of vulnerable Afghan refugees and asylum seekers has put many women, children, elderly and disabled Afghan nationals at risk. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کئی ہفتوں مہینوں سے چلا آ رہا ہے, مگر جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور جن حالات میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, ان کی جو ایک بیسک رائٹ ٹو لائف ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. The state of law and order, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, is a cause for serious concern. There can be no tolerance for militancy, for which the military must cede space to law enforcement agencies, while the government must ensure that the police have the training and resources they need to protect citizens' lives and property. The state must not allow the militants to gain strength by backdoor, non-transparent negotiations as happened last year. The state must ensure that merger and mainstream of FATA, which is an achievement, is not reversed. آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہیں اگر آپ نے اس خطے میں امن لانا ہے. ایک کہ جو فاٹا کا مرجر تھا اس کو آپ یقینی بنائیں. آج بھی لوگوں کو انتظار ہے وہ کیوں واپس جرگوں پہ جا رہے ہیں, چونکہ مرجر یقینی نہیں ہوا اور نہیں بنایا گیا. یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ یقینی بنائے. اور دوسری طرف جس قسم کے انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلز کیے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ان لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جن کے بچے جو تھے اے پی ایس اسٹریٹجی میں جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی نیگوسیشنز جو ہیں جو نان ٹرانسپیرنٹ ہیں وہ نہ ہو, اور جو ملیٹنٹس ہیں ان کو کوئی اسپیس نہ دی جائے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اس کو سیف کرنا, اس کو یقینی بنانا, اور ریاست پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. Finally, the states clamp down on dissent, whether on freedom of opinion, expression or assembly, has further constricted civic spaces in the country at a time when people must express their will freely, ahead of a national election. The recent crackdown on Baloch women protesters demanding an end to enforced disappearances and extrajudicial killings was a black mark on the state. Such repressive tactics must end. یہ کہنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو ہماری بہنیں اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ کچھ امیدیں لے کے آئی تھیں, اس امید کے ساتھ آئی تھیں کہ ان کے پیارے ان کو مل جائیں گے, مگر آپ نے ان کے لوگوں کو ہی لاپتہ کر دیا. یہاں پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر لوگ آ کے اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو اجازت دیں کہ الیکشن سے پہلے وہ اپنے سیاستدانوں کو ریاست کو بتا سکے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں, تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ واقعی میں ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہو سکے جہاں لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے اپنی بات سامنے رکھتے, اس ملک کے مسائل سامنے رکھ کے جو ہے الیکشنز کریں. میں آخری پڑھ دیتی ہوں کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرے, اور جو لوگ اس وقت لاپتہ ہیں ان کو کسی عدالت کے اندر پیش کیا جائے. HRCP strongly believes that these concerns must be addressed as a matter of priority by an elected government that comes to power in a transparent manner, functions independently of external pressure, and commits to protecting and upholding the rights of all citizens and residents. بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ
اب میں چاہوں گی کہ نسرین اظہر صاحبہ بھی کچھ کہہ دیں. کہنے کو تو بھائی بہت کچھ ہے، مگر میرا خیال ہے منیزے نے کہہ دیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. آخر کب تک ہم بلوچستان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ کب تک بلوچ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہیں؟ اب یہ اگر کچھ لوگ جو ہے ملک سے علیحدگی چاہتے ہیں بلوچستان سے، جو کہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ ہیں، ضرور ہوں گے، مگر یہ کہ ساری قوم تو نہیں ہے نا. جو انہوں نے یہاں پہ لاٹھی چارج کیا، ٹھنڈ میں عورتوں پہ ٹھنڈا پانی پھینکا، مطلب یہ اتنا ظلم آپ کریں گے تو آپ کا خیال ہے کہ بلوچ قوم آپ کی طرف ہو جائے گی؟ ہم کیوں ان کو اپنے سے دور دھکیل رہے ہیں؟ یہ بلوچستان کا مسئلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس کا حل ہونا چاہیے. پاکستان کا حصہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، تو وہ رہنا چاہیے اور ان کا مسئلے حل کرنے چاہیے. اور یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا مسئلہ بہت ہی مطلب ایک بھیانک جرم ہے. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایسے جرائم جو ہے یہ تو نہیں ہونے چاہیے. کورٹ آف لا ہے، اس میں آپ پیش کریں. لوگوں کو کیوں غائب کر دیتے ہیں؟ پورے خاندان جو ہے اس میں، یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے، صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہوتی. بابر صاحب. بابر صاحب آپ کر لیں. پلیز جی. یہ 2024 کا سال شروع ہو گیا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو. ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جمہوریت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہو. آج 1 جنوری کو سب سے بڑا چیلنج ڈیموکریسی کو ان ایون پلینگ فیلڈ ہے، اور انتخابات میں نظر آ رہا ہے کہ انتخابات مینجڈ ہوں گے. یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور میں میڈم وائس چیئرپرسن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انتخابی پلینگ فیلڈ کو ان ایون اور ان لیول بنانا بڑا خطرہ ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تھینک یو. دیکھیے، اس وقت پاکستان جو ہے وہ 2 طرح کے کرائسس میں ہے. ایک طرف جمہوریت اور جمہوری اداروں کو جو ہے وہ خطرات ہیں. دوسری طرف مختلف صوبوں میں لوگوں کو جو ہے وہ شکایتیں ہیں. بلوچستان کا جو ذکر کیا گیا، اس وقت بلوچستان کا کرائسس جو ہے وہ ڈیپن ہو گیا ہے، اور اس کرائسس کو سالو کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ہم بہت سارے کرائسس جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں. اور اس وقت جو کرائسس ہے بلوچستان میں، ٹرائبل ایریا میں، اور بہت سے ریجنز کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈس انچانٹمنٹ ہے، لوگ فرسٹریٹ ہیں. تو اس فرسٹریشن کو دور کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ریاست اس وقت جو ہے وہ ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے. ریاست کا رول جو ہے
وہ آئینی ہونا چاہیے. ریاست کا رول جمہوری انسٹیٹیوشنز کے تھرو سلوشن نکالنے کا ہے، لیکن اس وقت ریاست جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کی نگہبانی کی بجائے شہریوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کے حقوق اگر آپ سلب کریں گے، بلوچستان میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا لیں گے اور کوئی کورٹ آف لاء میں ان کی سنوائی نہیں ہوگی، تو اس سے بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ریاست جو ہے ورج آف کولیپس پہ ہے. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ورج آف کولیپس پہ ہے، کہ لوگ آپ کی باتوں کو، لوگوں کی جو خواہشات ہیں، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی، تو ریاست کے خلاف آوازیں اٹھے گی. ان آوازوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی شکایات کو سنے اور ان کی شکایات کو آئین کے پیرامیٹرز کے اندر ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دے. اگر وہ ریاست بنیادی حقوق ان کو نہیں دے گی تو پھر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ کرائسس جو ہے آنے والے جو ماضی میں کرائسس ہیں اس سے زیادہ خطرناک کرائسس ہے. اس لیے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آئین میں گارنٹیڈ ہیں. ان بنیادی حقوق کو ریاست نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے. اگر ریاست بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو ریاست جو ہے وہ آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنی پوری نہیں کر رہی. میڈیا کی سینسرشپ. دوسری بات کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ سخت ترین سینسرشپ کا شکار ہے. آپ کو بہتر طور پہ پتہ ہے کہ اس وقت ایڈیٹوریل کنٹینٹ پہ پابندی ہے. اس وقت مالکان کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مالکان نے سبجوگیٹ کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے جو پریس فریڈم کے لیے ضروری ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس کرائسس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین پریس فریڈم پہ حملہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہے. اور یہ حملہ جو ہے یہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہے، اس میں بہت سے کریکٹرز ہیں، بہت سے درپردہ عناصر ہیں جو پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم جو ہے وہ جمہوری اداروں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے لازم الملزوم ہے. اگر فری پریس ہوگا، اگر پریس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی تو ہی جمہوری ادارے بھی مستحکم ہوں گے، آئین کی حکمرانی بھی ہوگی اور رول آف لا بھی ہوگا. لوگوں کے بنیادی حقوق بھی جو ہے وہ ہم دے سکیں گے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پریس کے حوالے سے بھی، کہ آج پریس جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. ہزاروں کارکن برطرف ہو رہے ہیں، پرنٹ میڈیا ایویپوریٹ ہو رہا ہے. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو ہے وہ کرائسس ہے. اور ریاست جو ہے وہ قوانین جس کے تحت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ورکرز کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا، وہ تحفظ بھی جو ہے وہ ان قوانین کو بھی جو ہے ریاست نے پس پشت رکھ دیا ہے، اور ورکرز کے حقوق بھی جو ہے وہ
پامال ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مختلف طرح کی آوازیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سہجتی کرائسس ہے اس میں میڈیا بھی اسی کرائسس کا شکار ہے جس طرح کے باقی طبقات جو ہے وہ کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے صرف اسی صورت میں کیٹر ہو سکتی ہیں کہ ہم رول آف لاء کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق اور آئینی راستوں پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ بحال کریں. پریس کو آزادی دی. پروفیسر کھٹک صاحب. جی میرا خیال ہے باتیں تو ہو چکی ہیں جو کرنے کی تھی. میں صرف بہت مختصر بات آپ نے دیکھا جیسے آپ کو بتایا گیا پاکستان میں جو پیریفری ہے، جو دور دراز نظر انداز کیے گئے علاقے ہیں، ڈس امپاورڈ جہاں کے لوگ غیر مقتدر ہیں، جس میں بلوچستان سر فہرست ہے، جس میں پختونخوا کے وہ علاقے جو ڈیور لائن کے قریب ہیں، اور جس میں گلگت اور بلتستان ہیں، یہ ابل رہے ہیں، عوامی بے چینی سے ابل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلوچ خواتین کی سربراہی میں ایک بہت بڑا جلوس یہاں پہ آیا گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے اور جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آئے. لیکن جب وہ یہاں آئے اسلام آباد میں اغوا کر لیے گئے. آپ نے ملاحظہ کیا، یعنی پتہ چلا کہ اغوا کار کون ہے، اسلام آباد. یعنی جیسے وہ یہ بات پوچھنے آئے تھے اور اسلام آباد نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اس اغوا کاری میں پاکستان کے جو وفاقی ادارے ہیں وہ ملوث ہیں. تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. اس کے علاوہ چمن میں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، 2 مہینے سے زیادہ چمن کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی کسی نے بات نہیں سنی. اور آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا میں اس کی کوریج بھی نہیں ہے، کوریج پر پابندی ہے. جیسے ابھی فرمانے تھے ناصر زیدی صاحب، یعنی یہ اس کا بڑا ثبوت ہے. چمن پاکستان میں ہے، ہماری معلومات کے مطابق آخری اطلاع تک تو پاکستانی میں تھا، لیکن اس کی آپ نے دیکھا کہ وہاں کے پروٹیسٹ کی یہاں خبر نہیں آ رہی ہے. تیسری بات، گلگت بلتستان میں احتجاج ہو رہا ہے گندم کی قیمتوں کے بارے میں جو سبسڈی کا مسئلہ ہے، اور لاکھوں لوگ وہاں شریک ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں، لیکن کوئی یہاں پہ خبر نہیں ہے. نہ حکومت کو فکر ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے. تو یہ جو پیریفری کا مسئلہ میں چاہتا تھا کہ اس کی بات کروں. اور دوسری بات میں اور مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تو ویسے بھی ریاست کے بارے میں یہ جاننا مشکل ہے کہ فیصلہ سازی کے مراکز کہاں ہیں. لیکن یہ جو ابھی نام نہاد کیئر ٹیکر حکومت ہے، ان کے دور میں یہ فرق بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ صاف طور پر نظر آنے لگا ہے کہ یہ جو فیصلہ سازی کا مرکز ہے وہ یہ کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جو ہمارے آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر اس سے ہم بھٹک گئے، آئین سے بھٹک گئے، تو پاکستان کے مفاد میں نہیں، پاکستان فیڈریشن کے لیے یہ خطرناک بات ہوگی. تو یہی گزارش ہے کہ انتخابات کرائیے اور جائیے اور منتخب نمائندوں کو دیجیے، لیکن انتخابات ایسے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 2018 کی انتخابی ڈاکے کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہوں. ایسا نہ کریں کہ یعنی لوگ پھر کہیں کہ یہ زیادہ بڑا ڈاکہ تھا 2018 کی نسبت. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشن کرائے جائے، لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ سب لوگوں کو برابر کے طور پر ان کو حصہ دیا جائے. شکریہ جی. میم، جس طرح ابھی آپ نے تفصیل سے بتا ہی دیا جو کرنٹ سچویشن ہے ملکی صورتحال ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جس طرح جہاں پہ یہاں پہ جس طرح کرپشن ہوتی تھی اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، اب پہلے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے، پھر تائید کریں، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہائی کورٹس میں لوگ آج جانے کی کوشش کی ہے، آج ان کو بھی روک دیا گیا. ہائی کورٹس میں وہ ٹریبیونل میں نہیں جاتے. اس ساری صورتحال کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ صرف رپورٹس کی حد تک، یا جب سارا معاملہ ہو جائے گا، جب ڈمی، جس طرح آپ نے کہا ڈمی الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد ان رپورٹس کا پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کوئی عملی اقدامات کریں گے، لوگوں سے ملیں؟ کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کا آپ کا مینڈیٹ ہے،
सियासी लोगों से मिलना है, जिन जिन से मिलना है उनसे मिलेंगे ताकि इसका तदारक हो और कौम को हकीकी जमहूरियत जो है वो मिले। देखिए, माजी में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की मॉनिटरिंग की है। हमारा इलेक्शन सेल इस वक्त फ़ाल है, हम ये मामलात उसके अंदर देख रहे हैं। ज़ाहिर है हमारी जो रिपोर्ट्स है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जाती या देखी नहीं जाती, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे इनको एक वैल्यू दी जाती है, एक उनका वेट है। और हम एक मॉनिटरिंग बॉडी ज़रूर हैं मगर एक राइट्स बॉडी भी हैं, और हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो अपने अपनी फ़ील्ड के अंदर ख़ुद इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं वो माने जाने कारकुन हैं। मगर जो HRCP है वो एक सियासी जमात तो नहीं है, वो एक आवाज़ उठाने की एक, आप समझ लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेटवर्क है, उसका एक स्टैचर है, और वो स्टैचर अभी से नहीं आया, कई दिहाइयों से उन्होंने क्रेडिबिलिटी की वजह से बढ़ा है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बैरोमीटर है उसके अंदर HRCP की आवाज़ काफ़ी बुलंद है, और मेरा ये ख्याल है और मैं अर्ज करती हूँ कि रियासत पाकिस्तान भी उसको देखेगी, और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इलेक्शंस को देखेंगे और ये जज करेंगे कि क्या ये फ्री और फेयर थे, वो भी हमारी रिपोर्ट्स को बड़ी संजीदगी से लेंगे, चूँकि हम जाके फील्ड के अंदर अपने जो ऑब्ज़र्वर्स हैं उनको भी भेजा करते हैं, और अभी से हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन का मिशन है वो शुरू हो गया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आपने नॉमिनेशन पेपर्स का ज़िक्र किया, सियासतदानों के ऊपर कदगने तो हैं मगर अवाम के ऊपर भी बहुत सारी कदगने हैं। अवाम जो है वो अपनी बात सामने रखना चाहती है, चाहे वो बलोच ख़वातीन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, और उसके अंदर आप सेक्शन 144 इम्पोज़ करके क्यों लोगों को जो है उनकी ज़ुबान बंदी करना चाह रहे हैं। इलेक्शंस का जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि अवाम अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को अपने मसले बताए, मगर आपने उनकी ज़ुबान बंदी करके और सेक्शन 144 उनके ऊपर इम्पोज़ करके उनकी ज़ुबान बंदी कर दी है। और इलेक्शंस के अंदर जो आप फील्ड, एक एटमॉस्फेयर होता है इलेक्शंस का, वो आपने ख़त्म कर दिया, और ये जमहूरियत को कमज़ोर करेगा, ये जमहूरियत को मजबूत नहीं करेगा। और हमारा ख़दशा है कि इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा, और अगर आप इलेक्शंस की साख के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं चाहते तो फिर आपको ये इलेक्शंस जो अब बचे कुचे रह गए हैं उसके अंदर आपको शफाफियत लानी होगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, एक बहुत अहम पहलू HRCP के काम का ये है कि हम रिपोर्ट्स तो लिखते हैं मगर हम अवेयरनेस रेजिंग यानी बेदारी आवाम में पैदा करना, और जैसे आप कह रहे हैं सियासतदानों से मिलना, इलेक्शन कमीशन से मिलना, ये भी एक बहुत अहम पहलू है HRCP का काम, जो वो करता रहा है और अभी भी करेगा। जी मेरे भाई। जी मेरा नाम मुनीर है, मैं एक ही से हूँ। एक ही सवाल के 3 जुज़ हैं, अगर उसका कोई जवाब देना चाहें। एक तो ये कि आपने एक सिंगल पार्टी का जिक्र किया, उसका नाम नहीं लिया, आपने गादी साहब ने मीडिया का जिक्र किया, तो इधर से चमन का जिक्र हो गया, फैसला साजी में कौन है कौन नहीं है, कोई जिक्र नहीं, कोई उसकी तफसील नहीं, इन्हें भी पता है कि ये किन की तरफ करते हैं। चलिए, मीडिया पे तो प्रेशर है कि वो बात नहीं करते, किसका प्रेशर है क्या नहीं है, लेकिन आप लोगों पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बता दें कि जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वो PTI का जिक्र कर रहे हैं। अगर PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जिस तरह नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं विद सच ए रिड्यूस्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगली पार्लियामेंट में उनकी कामयाबी के क्या इम्कान आ जाते हैं? तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा बाबर साहब। देखिए, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है ज़रूर ज़िक्र किया है, मगर हम बिल्कुल कहने से कतरा नहीं रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिसमेंबर करने की कोशिश की गई है, और हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिस्टमैटिक डिसमेंबरमेंट, तो एक सोची समझी साजिश से उनको ये किया गया है। और ये हमने अगर आप हमारी ट्वीट्स भी उठा के देख लें तो हमने वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लिया है, हमें कोई कबाहत नहीं है इससे कि हम उनका नाम लें, कई बार और कई बार लिया है हमने।
تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیٹ کا سوال ہے تو میرا خیال ہے یہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے کیسے یہاں پہ اپنا انفلوئنس بیلڈ کر کے سیاستدانوں کو بھی جو ہے ایک طرف مانیٹر کیا ہے یا دوسری طرف ڈائریکٹ کیا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے، مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے اور جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے وہ اس کے اوپر پورا اتریں. بابر صاحب. منیر صاحب ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی شروع ہو گئی ہے اور جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا کہ کس طرح لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ان کو جمع نہیں کرنے دیا گیا، کس طرح لوگوں کو عدالتوں کے باہر سے پکڑا گیا، کس طرح پروپوزر اور سیکنڈر کو گرفتار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا سب سے بڑا خطرہ اور نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات اگر ہو گیا، جب ہو جائیں گے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب انتخابات کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت جو ہے اس پر اعتماد نہیں ہوگا، اور جو موجودہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ زیادہ گھمبیر ہو جائے گی، اور جب پولیٹیکل انسرٹنٹی زیادہ گھمبیر ہوگی تو ہیومن رائٹس مزید مخدوش ہو جائیں گے. دس از دا پوائنٹ دیٹ وی وانٹ ٹو میک. آئی تھنک اگر کوئی اور سوال ہے تو میرا خیال ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں خاتون. اگر جی راشدہ جی میرا سوال یہ ہے کہ انفورس ڈسپیرنسز کا ذکر آپ لوگوں نے کیا، صرف یہ بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، اسلام آباد سے بھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں، صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، سندھ سے بھی ہیں. تو کیا ایچ آر سی پی کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ اوور آل ملک بھر سے کتنے لوگ انفورس ڈسپیرنس کا شکار ہیں؟ میں بیفور وائس چیئر پرسن سیز تعداد کتنے لوگ لاپتہ ہیں از ناٹ امپورٹنٹ. ایک شخص بھی اگر جبری طور پر گمشدہ ہوا ہے، ایون دیٹ ون پرسن از ٹو مینی. ریاست نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ایشو کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کا دعویٰ ہے کہ 800 ہیں، فلاں کا دعویٰ ہے کہ 8000 ہیں. The state has launched a deliberate campaign to justify enforced disappearances behind the facade کہ there are no correct figures available. اگر کمیشن آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس 6000 کمپلینٹس آئی ہیں اور اس میں سے ہم نے 3000 کو بازیاب کرا لیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان 3000 کو جو بازیاب کرایا ہے اس کے پیچھے کون تھے، اور کمیشن ناکام ہو گیا ہے ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں جو اس کے پیچھے ہیں. حالانکہ وہ قانون جس کے تحت کمیشن بنا ہے وہ قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ کمیشن ان لوگوں کی نشاندہی کرے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرے گا. The commission has failed miserably in that task. So whether it is one person disappeared or whether it is 6,000 according to the commission and enforced disappearances who had disappeared, or whether it is tens of thousands according to Mama Kadir and others, that is really not the issue. The issue is the enforced disappearance per se. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی جمہوریت کی بات کرتی ہیں، ان کا منشور بھی ہے، اور یہ 2018 میں جو ایپیسوڈ ہوا اس میں ایک پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا، رپورٹ بھی کی ہے. اس وقت جو صورتحال ہو رہی تھی اور جو رولنگ پارٹی جس کو چانس دیا جا رہا تھا اس وقت ان کے اس وقت وہ نہیں بول رہے تھے بلکہ اس ریگنگ کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. دوسری پارٹی وہی والی پارٹی جس کو 2-3 سال کے بعد دوبارہ لے کے آئے
اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیا ون سائڈڈ اقتدار دینے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ اس کا جو اس وقت ہو رہا ہے کاغذ چھینے جا رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, انسانیوں کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹلی ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے, اس پہ وہ خاموش ہیں. تو یہ پورے سسٹم پہ اگر بات کی جائے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے یا مفاد پرستوں کا ٹکڑا ہے. whether there is a political party that exists without having done this before. دیکھیے یہ تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیے, یہ تو آپ سیاسی جماعتوں سے پوچھیے گا, مگر یہ آپ کا بات درست ہے کہ جی ایک جو دائرے کا سفر ہے وہ پاکستان میں جاری ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ سوال نہ اٹھائیں کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. کیا جو لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ان کو اپنے پسندیدہ نمائندوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, یا کہ ہم جو ہے ایک پروسیس کے ذریعے, سسٹمیٹک پروسیس کے ذریعے ان کو یا عدالتوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے جو ہے ان کو وہ اپنا جو رائٹ ہے, ووٹر کا رائٹ, میں ہم ووٹر کی رائٹ کی بھی بات کرتے ہیں, ووٹر کا رائٹ بھی ڈینائی ہو جائے گا. اگر ایک ووٹر ایک خاص شخص کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اور آپ ان کو فلمزی گراؤنڈ کے اوپر ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈینائل آف پولیٹیکل اسپیس ہے. تو یہ باقی میرے جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت پہلے دیکھا ہے, یہ معاملہ ابھی سے تو شروع نہیں ہوا, یہ معاملہ تو کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ نے سنجیدگی سے ایک جمہوری پاکستان جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے تو پھر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا تو ہوگا. ون کوسچن اینڈ آئی تھنک دا لاسٹ ون. جی میرے بھائی ذوالقرنین صاحب. جی میرا کوسچن یہ ہے کہ انفورس ڈسپیرنسز کا مسئلہ یا جتنے ہم مسئلے دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلوں کی روٹ ایک تو نظر آتی ہے, ہمیں دو روٹس نظر آتی ہیں, اور وہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے, کیونکہ پہلا تو ہم دیکھیں کہ یہ کلاس جو ہے وہ ڈفرینس ڈیوائڈ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے, اور وہ کلاس ڈیوائڈ بڑھتی ہے جب آپ کے ہیومن رائٹس جو ہے وائلیٹ ہوتے ہیں. جو انفورس ڈسپیرنسز کا مسئلہ ہے, جب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اس کے چیئر پرسن ہے جو ہیڈ کر رہے ہیں, کیا انہوں نے کوئی طے کیا تھا کہ یہ ساری زندگی اس کو ہیڈ کرتے رہ گئے, ان کے تبدیل ہونے کا یا ان کا ٹرنیور اینڈ ہونے کا کوئی ٹائم فریم تھا, یا اس حوالے سے کیا جو ہے وہ سچویشن ہے؟ میرا خیال ہے اس کو پہلے بابر صاحب اس کو. یہ ذوالقرنین صاحب, یہ کمیشن انفورس ڈسپلنز کا ناکام ہو چکا ہے, اور HRCP نے اور کئی اور سیاسی جماعتوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ڈسبینڈ ہو جائے, نیا کمیشن اور نیا چیئرمین جو ہے بنایا جائے. دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ اس کے پیچھے دیکھیے 10 دسمبر 2013 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کے خلاف حکومت ریویو میں نہیں گئی, کوئی اپیل نہیں ہوئی, وہ فیصلہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مالاکنڈ کے انٹرنمنٹ سینٹر سے 35 لوگ اٹھائے گئے, جن میں سے صرف 7 کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. باقی 28 لوگوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ان کے ویئر اباؤٹس آرمی کو معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. اور اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے ان کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون اس کے پیچھے ہیں, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ among so many other evidence, سپریم کورٹ کا دسمبر 2013 کا فیصلہ اس وقت موجود ہے. میرا خیال ہے آخری سوال اور پھر ہم کلوز کر دیں گے پریس کانفرنس. آپ کا تھا نا جی. ویر نے کوشچن پوچھا تھا کہ PTI کا تو نام آپ نے لے لیا, بٹ the right for, and I asked this for, when the right for international audience, how should we explain who are the decision makers?
Well, I think that there is no doubt in anybody's mind that the strings of this country are being pulled by the military. मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी को भी तो कोई ताज्जुब है, और ना ही हम इससे हिचकिचा रहे हैं पीछे हटने से कि हमें ये मालूम है, और यहाँ पे जो इस कमरे में हर बंदा बैठा हुआ है, जो भी शख्स बैठा है, उसको मालूम है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो कौन पुल कर रहा है. मगर फिर भी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और उसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइमा फेसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ना कि सिर्फ फ्री एंड फेयर हो, यहाँ की आवाम को अपनी आज़ादी इजहार राय का हक़ हो. हम वो मांग रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, और हम कह रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें और आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको यकीनी बनाएं. जहाँ तक मेरी बहन का मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी कि जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के नंबर हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो कहीं ज़्यादा हैं. कई लोग डर के मारे जो है वो रिपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई हतमी आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो नंबर जो हम आपको देंगे हमें ये मालूम है, ये इन्फॉर्मेशन है कि इससे ज़्यादा नंबर्स हैं. हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पहली चलें आखिरी कर लें, फिर हमें जी हमने कैंप पे जाना है. एक सवाल मैडम, आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो सेनेट में एक करारदाद पास हुई है कि मुक़द्दर हलकों पे अगर कोई तनकीद भी करेगा सोशल मीडिया पे तो उनको भी सजा दी जाए. तो एक सियासी जमात की तरफ से इस तरह की करारदाद आने पे आप क्या कहेंगे? ये भी करारदाद पेश हुई है. जी बिल्कुल पास हो गई है कि जो भी किसी जी मुझे पता है उस करारदाद का. मुझे एक और ने भी एक करारदाद पास की थी इसी तरह की, आपको याद होगा, उनका नाम था अमजद नियाज़ी. आज उनका अंजाम जो है वो सबके सामने है. तो बात ये जो दायरों का सफ़र है ये सिर्फ इधर नहीं रुकता, ये सियासतदानों को भी बड़ा भुगतना पड़ा है जब उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं. देखिए यहाँ पे अगर किसी को ख़तरा है तो यहाँ की लाचार बेचारी आवाम को है. जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनको यहाँ पे ख़तरा नहीं है, और उनको प्रोटेक्शन की उस किस्म की ज़रूरत नहीं है जो आवाम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो हमारा तो स्टेटमेंट यही रहेगा कि आप आवाम की प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, आप आवाम की आज़ादी इजहार राय के बारे में सोचें, क्योंकि आज अगर किसी को ख़तरा है आज़ादी इजहार राय का तो वो पाकिस्तान की आवाम को है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सेंसरशिप की बात की, तो आज थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं. आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net.